अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, सब खैरियत है। नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जमीलियात और मैं हूं मोहम्मद जमील चौधरी। तो नाजरीन, सबसे पहले हम अपने मुल्क के हालात पे नज़र डालते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम कालाबाग डैम पे बात करें। तो नाजरीन, आजकल हमारे मुल्क के हालात इस तरह हैं कि जब भी टीवी लगाते हैं वो खुशी की खबर मिलती नहीं है। दुख हैं, गम हैं, मुश्किलें हैं और लोगों की मुश्किलात नज़र आती हैं। कई लोग सैलाब में डूबे हुए हैं, कई लोगों के घरौंदे ढाए जा रहे हैं और कहीं डाकू राज है। कितने अफसोस की बात है, दुख की बात है। हर बाशऊर पाकिस्तानी और गयूर पाकिस्तानी जो है उसका दिल खून के आंसू रोता है। देखें क्या हो रहा है। पौनी सदी गुजर गई हमें आज़ाद हुए, 76 साल का अरसा गुजर गया और 76 सालों में बंदा जो है वो बूढ़ा हो जाता है और हम बूढ़े हो गए हैं, लेकिन हमें अक्ल नहीं आई, हमें शऊर नहीं आया, हमें कोई मुहब्बत-वतनी नहीं आई, कोई इज्तमायत नहीं आई। इनफरादियत है, हर जगह इनफरादियत है, सबाइयत है, असबियत है। देखें, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखा है कि लोग डाकुओं के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। कच्चे के डाकू छाए हुए हैं और पक्के के डाकू जो हैं वो बेबस नज़र आते हैं। और पक्के के डाकू ऐसे हैं कि जिनको 13 साल हो गए हुकूमत करते हुए मुसलसल। वैसे तो वो कई सालों से हुकूमत में है। पाकिस्तान में 2 तबके बन गए हैं, एक हाकम है और दूसरा महकूम है। और जो हाकम है वो यही समझता है कि भाई हमने हुकूमत ही करनी है और हमारी नस्लों ने हुकूमत करनी है। क्या है हमारे यहाँ सियासत का क्या मेरिट है कि मेरा बाप सियासतदान था, मेरा दादा सियासतदान था, इसलिए मैं भी सियासतदान हूँ। हमारे मुल्क में कोई मेरिट है? कोई मेरिट नाम की चीज़ नहीं है कि मेरा बाप वज़ीर आज़म था, मेरी माँ वज़ीर आज़म थी और मैंने भी वज़ीर आज़म बनना है। अनोखा लाडला खेलन को मांगे चाँद और उसको चाँद मिल जाता है। आप देखें कि कश्मीर में लोग क्या कर रहे हैं। लोग कच्चे के डाकुओं के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं और सारी जो सिंध की पुलिस है उसको पंजाब पुलिस की मदद भी हासिल है, लेकिन डाकू बेकाबू हैं। वो रोज़ लोगों को अगवा करते हैं, अगवा बराए तावान करते हैं। दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ आप देखें तो ईरान से तेल स्मगल होकर आ रहा है। 60 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है हमारी हुकूमत को सालाना, 60 अरब रुपए का, और करोड़ों लीटर तेल वहाँ से आ रहा है और हुकूमत बेबस है। हुकूमत क्यों बेबस है? इसलिए कि हुकूमत खुद मुलव्वस है। हमारे जो अकाबरीन हैं, जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, वो इनकी पुश्त पे हैं। इस स्मगलरों की पुश्त पे वो लोग हैं, वो उन लोगों की छोटियाँ शामिल हैं, इसलिए वो खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं। हमारी चीनी किधर जा रही है? हमारी चीनी अफ़गानिस्तान स्मगल हो रही है, ईरान स्मगल हो रही है। हमारी गंदम ईरान स्मगल हो रही है, अफ़गानिस्तान स्मगल हो रही है। हत्ता कि डॉलर देखें, डॉलरों के लिए तो हम सारी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं। और 3 अरब डॉलर के हसूल के लिए हमारा क्या हाल हो रहा है कि हम IMF के ग़ुलाम बन के रह गए। हमारी जो आवाम है वो बिजली के बिलों को देख के ख़ुदकुशियाँ कर रही है, लेकिन हमें इतनी सख्त नहीं है। हम आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है। वैसे एटमी पावर है, इस्लामी दुनिया की पहली एटमिक पावर है और हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है और बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, लेकिन स्मगलिंग नहीं हम रोक सकते, इसलिए कि हमारे जो टास्क हैं और टारगेट हैं वो कुछ और है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हमारे यहाँ ये हो रहा है कि जो हमारी अदलिया है, जुडिशरी जो है, वो जो फैसले कर रही है उसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कि शायद उसकी वजह ये है कि वो भी किसी और के आर्डरों के तहत आर्डर्स कर रहे हैं। तो आज़ाद कौन है? हमारे मुल्क में आज़ाद कौन है? आज़ाद सिर्फ वो लोग हैं जो तगड़े हैं, जो ताकतवर हैं। मुल्क में तो जंगल का कानून नाफिज है जी। तो बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं है, हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है। और इसके लिए मैं किस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि अगर 76 सालों में हमारा मुल्क जो है वो दिवालिया की हद तक आ गया है, दिवालिया होने की हद तक पहुँच गया है, तो उसके ज़िम्मेदार कौन है?
جناب اس کے ذمہ دار سیاستدان ہیں۔ اس کا مطلب اگر ملک ناکام ہو رہا ہے تو اس کا مطلب سیاستدان ناکام ہے۔ اور سیاستدان کیوں ناکام ہے؟ یہ دیکھیں، ان کی سوچ ہی انفرادیت پہ قائم ہے، صبائیت پہ قائم ہے۔ یہ صبائیت پہ سیاست کر رہے ہیں۔ یہ تو پاکستانی بنے کوئی نہیں ہے۔ پاکستانی کیوں نہیں بنے؟ کہ یہ ایک دوسرے کو چور اور ڈاکو کہہ کر اپنی سیاست چمکاتے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ پہلے اپنی باری لیتے ہیں، 5 سال حکومتیں کرتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے۔ کوئی ساری توجہ ناچ گانے پہ دے رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ شعور مل رہا ہے۔ کوئی ساری توجہ جو ہے وہ اپنے انفرادی کیس نپٹانے پہ دے رہا ہے، وہ کہتے ہیں سیاست ہے۔ اب ہمارے ملک میں عجیب ہی الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ جو بندہ زیادہ شاطر ہے، چلاک ہے، مکار ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ بڑا سیاستدان۔ وہ دیکھیں یہ کیسے نکل گیا، وہ جال میں آیا ہوا نکل گیا۔ تو یہ جو ہمارے پیمانے ہیں نا، ان کو بدلنا پڑے گا۔ اور میں تو اسی نتیجے پہ پہنچا۔ دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے کہ 13 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ کوٹری براج سے سمندر برد ہو گیا، اور ہم نے کالا باغ ڈیم نہیں بننے دینا، اور اس پہ ہم نے سیاست کرنی ہے۔ سیاست کس طرح کرنی ہے کہ کہنا ہے کہ پنجاب کھا گیا، پنجاب کھا گیا، پنجاب کھا۔ اور یار پنجاب پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان کے جو 4-5 صوبے ہیں وہ یہ سارے پاکستان کا چپا چپا پاکستان ہے۔ اپنے اندر پاکستانیت پیدا کریں۔ ہمارے سیاستدانوں نے اپنے اندر پاکستانیت پیدا ہی نہیں کی، نہ عوام میں پیدا ہونے دی ہے۔ اور ہم جو ہے نا وہ قصیدے پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں سیاستدان نے جناب ہمیں سیاسی شعور دیا ہے، اس سے پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو گمراہ کیا جا رہا تھا، ہمارا تو استحصال کیا جا رہا تھا۔ تو یار سیاسی شعور کیا ہے؟ سیاسی شعور تو پاکستانیت پیدا کرنے کا نام ہے، ملک سے محبت پیدا کرنے کا نام ہے۔ اس میں سندھی اور بلوچی اور پٹھان اور پنجابیوں میں بٹنے کا نام نہیں ہے۔ پاکستانیت پیدا ہونا چاہیے نا۔ ہم پاکستان کے شہری ہیں نا، ہم پنجاب کے شہری تو بعد میں آتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، سب سے پہلے پاکستان ہونا چاہیے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اس پہ سیاست کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر آج کالا باغ ڈیم ہوتا تو یہ جو 13 ارب ڈالر کا پانی ضائع ہو گیا ہے، اور یہ جو ہمارے لاکھوں مویشی مر گئے ہیں، لاکھوں ایکڑ پہ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، ہزاروں جانیں چلی گئی ہیں، یہ اس نقصان سے ہم بچ سکتے تھے، لیکن ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ ہمیں بچنے نہیں دیتے۔ 76 سال ہو گئے ہیں اور ہر کوئی آتا ہے تو اپنی بانسری بجا کے چلا جاتا ہے، اور ہم اسی چکر میں ہیں کہ بھٹو زندہ ہے جی، عمران خان نے ہمیں سیاسی شعور دیا ہے، نواز شریف نے ہمیں موٹر وے دیا ہے۔ یار یہ ساری پارٹیاں جو ہیں ان کو تو ہم آزما چکے ہیں، ہم دیکھ چکے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم ترقی کی بات کریں تو انہوں نے ترقی کوئی نہیں کی۔ کیا ترقی کی ہے؟ ہم تو بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ اور آج ہمارا سیاست کا یہ معیار ہو گیا ہے کہ جو بندہ زیادہ بھیک مانگ کے لاتا ہے نا، زیادہ ڈالر لے کے آتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں یہ بڑا سیاستدان ہے، اور یہ ہمارا معیار ہو گیا ہے۔ اور یار یہ تو سیدھی بغیرتی نہیں ہے، یہ تو بھائی بغیرتی ہے کہ بندہ بھیک مانگے۔ بیگرز آر ناٹ چوزرز۔ اگر آپ بھیک مانگ رہے ہیں، بھیک منگے ہیں، تو لوگ تو پھر دروازے بند کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک بات ہے کہ وہ کوئی بندہ کسی سے کوئی قرض ادھار لینے آیا تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو جو اندر والا بندہ تھا نا جس نے قرض دینا تھا، وہ سمجھ گیا کہ یار یہ فلاں ہی آیا ہوگا، تو وہ تو مجھ سے قرض مانگے گا، تو اس کی تو کیپیسٹی کوئی نہیں، اس کو اگر میں قرض دے دوں گا تو وہ واپس کیسے کرے گا۔ یہ انٹرنیشنل معیار ہے نا، اور اس کو کریڈٹ ریٹنگ کہتے ہیں۔ بھائی یہ سب سے پہلا یہ معیار ہے کہ بھی جو پیسے دینے والا ہے نا وہ سوچتا ہے کہ اس کی اتنی پسلی ہے کہ یہ میری پیسے واپس لوٹا دے گا، اور یہ تو کنگلا ہے، یہ تو کھا پی جائے گا، اگر کھا پی جائے گا تو اس کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے، اور یہ ہمیں پیسے واپس کیسے کرے گا۔ تو وہ بندے نے دروازہ کھٹکھٹایا نا، تو وہ اندر والا بندہ تھا جس نے وہ قرض دینا، تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا
کہ جاؤ اس کو بتا دو کہ میرا والد جو ہے وہ گھر نہیں ہے۔ وہ بچہ گیا تو بچے نے باہر نکل کے کہا انکل میرے پاپا گھر نہیں ہیں۔ تو اس بندے نے کہا کہ یار بیٹا ابھی تو میں نے دیکھا تیرے باپ اندر گئے ہیں۔ تو اس نے اندر جا کے اپنے باپ سے کہا کہ وہ جو باہر انکل آئے ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ اندر آئے ہیں۔ وہ بندہ غصے سے باہر نکلا تو اس نے باہر آ کے کہا وہ جاؤ اسی آپ کہنے ایسی کار نہیں گئی جو کرنے کر لیں۔ تو وہ بندہ بے عزت ہو کے واپس چلا گیا۔ اب اگر ہم سیاسی شعور کی بات کریں تو سیاسی شعور کیا ہے؟ سیاسی شعور یہ ہے کہ میں اندھا مقلد ہوں، کہ میں نون لیگی ہوں، میں نے تو میاں صاحب کے خلاف کوئی بات سننی نہیں ہے، مریم کے خلاف کوئی بات ہی نہیں سننی۔ اور دیکھیں یہ ہمارا کیسا ذہن بنا دیا گیا ہے، کیسی ذہنیت بنا دی گئی ہے کہ کوئی بندہ مجھے آ کے یہ کہتا ہے نا کہ میاں صاحب نے یہ گڑبڑ کی ہے تو میں بلا تحقیق فوراً کہہ دیتا ہوں تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹا ہے۔ میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہوتا، بس یہ ہے کہ میرا ذہن مجھے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں کوئی ہوتا کہ کون ہے میرے لیڈر کو برا کہنے والا۔ اور اسی طرح دوسرے لیڈر کا حال ہے کہ عمران خان صاحب ہیں، تو عمران خان صاحب کے جو ماننے والے ہیں، جو یوتھی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جناب آپ کا سر پھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہیں کہ عمران خان نے یہ کام کیا ہے، یار وہ فلانی ویڈیو لیک ہو گئی ہے، عمران خان نے فارن فنڈنگ لی ہے، تو آپ بات کریں تو وہ آپ کے ہتھی پڑ جائیں گے، آپ پہ لڑنے مرنے میں تیار ہو جائیں گے۔ اور وہ ان میں سے ایسے بندے بھی ہیں جن کو کوئی ایک بھی خبر کا پتہ نہیں ہے، کبھی انہوں نے، اور ان کے پاس موبائل ہی ایسا نہیں ہے جس میں کوئی میڈیا آتا ہو، وہ بٹن والا موبائل ہے، اور جناب وہ کوئی ان کی کوئی سوشل ایکٹیویٹیز بھی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا ذہن بنا ہوا ہے، سوئی اٹکی ہوئی ہے۔ آپ کہہ دیں کہ عمران خان کرپٹ ہے، عمران خان برا ہے، تو وہ جناب آپ کے ہتھی پڑ جائیں گے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی ہے، وہ ان کا بٹو ابھی تک زندہ ہے، وہ اس کو عرصہ دراز ہو گیا، اس کی ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی، اور وہ آپ وہ کہتے زندہ ہے، بٹو زندہ ہے، اس لیے کہ وہ جو حکمران ہے نا وہ بٹو کو مرنے نہیں دیتے۔ وہ فیض کا شعر ہے نا، ان کو اسلام کے لٹ جانے کا ڈر اتنا ہے، اب وہ کافر کو مسلمان نہیں ہونے دیتے۔ تو وہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ ان کا جو سپورٹر ہے نا، ان کا سپورٹر ہے، اس کو وہ ادھر ادھر نہیں ہونے دیتے۔ وہ کہتے ہیں تو جیل ہے، اور وہ بٹو صاحب جو ہیں وہ شہید ہیں، اور اس طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں وہ جی بٹو نے ہمیں شعور دیا ہے جی، وہ بٹو نے ایوب خان کی ماں بہن ایک کر دی، اور ساری ترقی جو ہے، اگر آپ ترقی کی بات کریں، معاشی ترقی کی بات کریں، تو وہ سارا کچھ جو ہے وہ ایوب خان کے پلڑے میں چلا جاتا ہے۔ اور وہ بٹو صاحب جو ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے، وہ جناب وہ پھر ڈیڈی کے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے پھر وہ ایسی پالیسیاں بنائیں کہ ملک کا ستیہ ناش کر دیا، نیشنلائزیشن کر دی، اور وہ جو لیبر تھی، فیکٹریوں کے مالکوں کو انہوں نے پکڑ کے گھسیٹا اور مارا، اور وہ ترقی کا پہیہ رک گیا، چونکہ یہ قوم تو ڈنڈے کی ہے، یہ تو ڈنڈے کو مانتی ہے۔ اور اگر آپ اب پاکستان کی معاشی ہسٹری پہ نظر ڈالیں تو جو ڈنڈے والا ہے نا، صرف کامیاب وہی ہوگا۔ اور دیکھیں نا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ سیاسی شعور کیا ہے، کہ میں پنجابی میں بات کرتا ہوں۔ ایک بندہ نا انہیں گنیریاں کا لفافہ پڑھیا سی، اور وہ جناب خرامہ چلتا سی پیا، اور گنیریاں چوستا سی پیا، مزے لے رہا سی۔ وہ تھوڑی دور گیا نا تو انہیں ویکھیا کہ ایک وہ پیچھے بھی بندہ آ رہا ہے، تو وہ بندہ کی کرتا ہے کہ جدوں وہ گنیریاں چوس کے چلڑ سڑتا ہے نا، تو وہ بندہ پھڑ کے چوس لینا۔ وہ شرما شرمی سلسلہ چلتا رہا، وہ اگلا شرمسار ہو کے لگا گیا بھی یار یہ پچھلا کی کرتا، لیکن پچھلا بڑی ڈٹائی دے نال وہ چلڑ چوستا لگا آتا ہے۔ اور جدوں گنیریاں مک گئی نا، لفافہ خالی ہو گیا، تو وہ گنیریاں والے نے مڑ کے پچھلے نو کیا یار تو کنا کنجوس ہے، کنا بخیل ہے کہ میں چلڑ سڑنا تو چلڑ بھی چوس لینا۔ تو وہ کی کہتا ہے، وہ آندا میں کنجوس نہیں ہے، کنجوس تو وہ رس ہی نہیں چھڑتا پیا۔ ہمارا تو بھائی یہ حال ہو گیا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہ اگلا بندہ غیرت والا ہے کہ پچھلا بندہ غیرت والا ہے۔ تو ہمارا سیاسی طور پہ یہی حال ہو گیا کہ ہم اپنے لیڈروں کی خاطر لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، مرتے ہیں، مارتے ہیں، اور اس میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔
اور یہ شعور کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ باپ اور بچے لڑتے ہیں، باپ کے کہنے سننے میں کوئی نہیں رہا، ماں کے کہنے سننے میں کوئی نہیں رہا۔ وہ اگر وہ باپ کہتا ہے نا یار وہ فلاں کو ووٹ دینا، وہ کہتا ہے یہ آپ کو کیا پتہ، آپ کو تو عقل ہی نہیں ہے، آپ تو پرانے ہو گئے ہیں، آپ تو کاٹ کباڑ ہو گئے، آپ کو کیا پتہ۔ وہ جناب ہمارا لیڈر جو ہے وہ تو ملک کی تقدیر بدلنے آیا ہے، اور یہ کوئی نہیں سوچتا کہ وہ 4 سال تو حکومت کر گیا ہے، اس نے کون سی تقدیر بدل دی ہے، کون سا اس نے ڈیم بنایا ہے، اس نے کیا پی آئی کو خسارے سے نکال دی ہے، کیا اس نے سٹیل مل بحال کر دی ہے؟ کوئی چکر نہیں، باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی، یہ صورتحال ہے۔ تو اب اگر ہم کالا باغ ڈیم کی بات کریں تو بھائی کالا باغ ڈیم جو بنا دے گا نا، جو بندہ بنا دے گا وہ تو قوم کا ہیرو ہو جائے گا۔ قوم تو سب سے نک نک آ گئی ہے، قوم نے تو سب کو دیکھ لیا ہے، اور قوم نے تو سارے تجربات کر لیے ہیں بھائی، ملک تو دیوالیہ ہو رہا ہے، اب تو بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور ہمارے پیڑ سے جو ملک نکلا ہے بنگلہ دیش، اس کے فارن ریزرو کہاں تو چلے گئے ہیں، وہ آپ دیکھیں اس کی ترقی کہاں چلی گئی ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ اور انڈیا جو ہمارا دشمن ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور ہمیں کرکٹ میں الجھایا ہوا ہے۔ اور یار گیمیں جو ہوتی ہیں بھائی میرے، گیمیں جو ہوتی ہیں یہ تو انجوائمنٹ کے لیے ہوتی ہیں، اور یہ تو اضافی چیزیں ہیں، کھیلیں اضافی چیزیں ہیں۔ ملک کی معیشت کا مضبوط ہونا سب سے بھائی زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں کس طرف لگا دیا گیا ہے؟ دیکھیں نا، جب پرانے زمانوں میں جب نواب جو ہیں وہ مغل کمزور ہو گئے تو جو ان کے انڈر ریاستیں تھیں، نوابوں کی ریاستیں تھیں، انہوں نے خود ہی آزادی کا اعلان کر دیا۔ اور جب انگریز آ گئے، انگریزوں نے سب پہ قبضہ کر لیا، تو انگریزوں نے کمال سیاست سے جو نواب تھے انہوں نے کہا آپ کی ریاستیں قائم رہیں گی، آپ صرف ہمیں ٹیکسز وغیرہ دیتے جائیں اور آپ نواب کے نواب ہی رہیں گے۔ تو وہ نواب کیا کرتے تھے؟ نوابوں کے پلے کچھ نہیں رہا تھا، تو وہ نواب کیا کرتے تھے؟ نواب بٹیرے لڑاتے تھے، نواب بکرے چھتری لڑاتے تھے، شطرنج کھیلتے تھے، اور اس پہ پھر قصیدے پڑھتے تھے، ان کے جو شامدی ہوتے تھے قصیدے پڑھتے تھے۔ اور میں نے ایک دفعہ پڑھا کہ کسی نواب کا کوئی بٹیرا اڑ گیا۔ اب یہ ٹھوس نواب تھے نا، یہ کسی کام کے نواب نہیں تھے، یہ گلی باتی تھے، یہ زبانی کلامی تھے، یہ زبانی کلامی بہت بڑے بڑے لوگ تھے۔ تو نواب صاحب کا بٹیرا جو اڑ گیا، وہ لوگ افسوس کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو ایک بندہ آگے کہتا ہے جی نواب صاحب بڑا دکھ ہوا ہے، آپ کا بٹیرا بڑا ہی اچھا تھا، بڑا ہی لائق تھا۔ او جناب میں تو صبح فجر کے ٹائم گزرتا تھا نا، تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہا ہوتا تھا۔ اچھا، وہ نواب صاحب بڑے خوش ہو رہے ہیں جی میرا تو بٹیرا بڑا لائق فائق تھا، بڑا نیک تھا۔ وہ دوسرا بندہ آیا تو وہ کہنے لگا جناب آپ کو بٹیر کی تو بات ہی اور ہے، میں نے تو کئی دفعہ کئی مرتبہ میں نے دیکھا وہ تہجد پڑھ رہا ہوتا تھا۔ اچھا، وہ تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا میں کیوں پیچھے رہوں کہ نواب صاحب کی خوشامد کرتے ہیں تو نواب صاحب تو بڑے تحفے تحائف کا سلسلہ جاری و ساری کر دیتے ہیں۔ تو وہ بندہ کہنے لگا نواب صاحب آپ کے تو بٹیرے کا ہند سندھ میں جوڑ ہی کوئی نہیں تھا، میں نے وہ جو آپ کا بٹیرا تھا نا وہ نمازی تو تھا ہی، لیکن میں نے دیکھا اس کو تو 6-7 سپارے بھی زبانی یاد تھے۔ تو یہ معاملہ تو ہو گیا بھائی خشامدیوں والا، تو یہ کام کر کے دکھانے کی بات ہے۔ یہ گیمیں شیمیں جو ہے نا، گیمیں شیمیں یہ اضافی ہے، اصل چیز دال روٹی ہے، دال روٹی کا ملنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں اگر آپ کو روٹی اور سالن مل جاتا ہے نا تو آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر رائتا بھی مل جاتا ہے تو اور مزیدار ہو جاتا ہے۔ اگر اس میں کوئی 2 شامی بھی رکھ دیتا ہے تو اس سے زیادہ مزیدار ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر سلاد بھی مل جاتی ہے تو مزہ دبالا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری اضافی چیزیں ہیں بھائی میرے، یہ ساری دوستو اضافی چیزیں ہیں۔ تو ہم کیا ہے کہ ہم بس کرکٹ میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے سارے چینل جو ہیں وہ کرکٹ دکھا رہے ہیں، اور ہم کرکٹ کی باتیں کر رہے ہیں جی بابر اعظم نے یہ کر دیا جی، فلاں نے یہ کر دیا جی، فلاں نے یہ کر دیا جی، شاہین افریدی اتنی وکٹیں لے گیا جی، حارث رؤف نے یہ کر دیا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ تو ایسا ہی ہے، اور قوم کو آرے لگانے والی بات ہے بھائی میرے۔ اب قوم جو ہے نا وہ نک نک آ گئی ہے، لاکھوں بچے آپ کے ہجرت کر کے باہر کے ممالک میں جا رہے ہیں، انہیں نظر آ رہا ہے کس ملک میں کچھ نہیں ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے۔
جب کوئی کہے نا کہ آپ کا گھر اجڑ رہا ہے، آپ کا گھر رہنے کے قابل نہیں رہا، تو یار یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے، یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تو اپنی غیرت جگاؤ یار، یہ حکمران اس قابل نہیں ہے، یہ سارے ہم نے آزما لیے، یہ سارے ہم نے آزما لیے، دیکھ لیے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے، ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ کسی کام کے نہیں ہے، یہ اپنی تجوریاں بھرنے والے لوگ ہیں، یہ ملک کو کنگال انہوں نے کر دیا ہے، تماشا بنا دیا ہے، ساری دنیا میں تماشا بنا دیا ہے۔ دیکھیں فوج کا کیا کام ہے، فوج کا کام بھیک مانگنا ہے؟ یار فوج تو کسی ملک کی غیرت کا نشان ہوتا ہے، خودداری کا نشان ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے سپہ سالار کیا کر رہے ہیں؟ کبھی وہ بیچارے سعودی عرب جاتے ہیں، کبھی قطر جاتے ہیں، کبھی کویت جاتے ہیں، کبھی دبئی والوں کے ترلے کرتے ہیں، وہ ولی عہد سعودی عرب سے کہتے ہیں، بنتے کرتے ہیں ہمارے ملک کا دورہ کر لو، ہمیں کچھ دے دو، ہم مر رہے ہیں، ہم بھیک مانگ رہے ہیں، ہماری سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ تو لوگ دوستو، پاکستانیوں، ہوش کے ناحل لو، ان سے نکل جاؤ، یہ جو آزمائے ہوئے لوگ ہیں ان کو بار بار مت آزماؤ۔ میرا تجربہ یہی ہے، میری عمر 60 سال سے زیادہ ہے، میرا تجربہ یہی ہے کہ ہم جو ہے نا ٹریفک کے قوانین کی پاسداری کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ یار سرخ بتی جب اشارے کی جلتی ہے نا تو اس کا مقصد ٹریفک کو روکنا نہیں ہوتا، غور کریں، اس کا مطلب ٹریفک کو رواں دواں کرنا ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر ایک سائڈ کی ٹریفک رکتی ہے نا تو دو طرف کی جاری ہو جاتی ہے، رواں ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں تو عادت ہی نہیں ہے، ہمیں عادت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں نا انہوں نے قانون کی حکمرانی کو نہیں سمجھا، انہوں نے قانون کو، آئین کو اپنا غلام سمجھا ہے، اپنی لونڈی سمجھا ہے۔ تو ہم انہی لوگوں کے بیچ میں پلے ہیں نا، تو اس لیے ہمیں عادت نہیں ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایسا حکمران آئے، اور میری جو اس وقت جو ہے وہ امیدیں ساری حافظ منیر سے ہی وابستہ ہے، عاصم منیر سے وابستہ ہے کہ وہ کچھ کریں۔ نیک آدمی ہے، حافظ قرآن ہے، نیک آدمی ہے، تو انہیں چاہیے کہ ہمارے ملک کو ڈوبنے سے بچا لیں۔ اور یہ جو بات ہے، یہ جو ہمت ہے، جرأت ہے، اس کی مثال کالا باغ ڈیم بنا کے پوری کی جا سکتی ہے، اس کا ثبوت دیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں کالا باغ ڈیم جو ہے اس سے 50 لاکھ ایکڑ رقبہ جو ہے وہ زیر کاشت آ سکتا ہے، اور وہ قدرتی طور پہ اگر آپ کالا باغ جائیں، یہ میاں والی کا علاقہ ہے، کالا باغ اس کی تحصیل ہے، اور جہاں یہ ڈیم بننا ہے نا وہاں تو قدرتی طور پہ ڈیم بنا ہوا ہے، 260 فٹ اس کی بلندی ہے، وہ قدرتی طور پہ ڈیم بنا ہوا ہے۔ آپ نے صرف کیا کرنا ہے کہ اس کو مینیج اور ارینج کرنا ہے، اور وہ آپ کو سستی ترین بجلی ملنی شروع ہو جائے گی، اور 61 لاکھ ایکڑ فٹ پانی سٹور ہوگا اس میں۔ یہ جو جتنے سیلاب آئے ہیں نا، جتنی بارشیں ہوئی ہیں، یہ ساری اس ایک ڈیم نے پی جانی تھی، اور پھر سارا سال اس سے پانی ملے گا۔ $15 بلین جو ہیں وہ پاکستان کو سالانہ ملیں گے، اس سے اتنی پیداوار ہوگی، آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی۔ اور اگر $15 بلین آپ کو سالانہ ملنے شروع ہو جائیں تو آپ خود ہی اندازہ لائیں کہ آپ نے جو کشکول پکڑا ہوا ہے، آپ جو ساری دنیا میں پاکستان کا تماشا بنا رہے ہیں، تماشا مان رہے ہیں، اس سے آپ کی اس غلامی سے آپ کی جان نہیں چھوٹ جائے گی، IMF سے آپ کی جان نہیں چھوٹ جائے گی۔ تو یار اس کو بننے دیں۔ حافظ صاحب، میں ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں کہ آپ نا باقی کام بھی ضرور کریں، لیکن یہ کام جو ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اور جہاں جہاں مسٹنڈا ہے اس کا علاج آپ کا ڈنڈا ہے۔ یہ ڈنڈے سے ڈرنے والی قوم ہے۔ گدھے جا رہے ہوتے ہیں نا، گدھے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ کبھی اس کھیت کو منہ مارتے ہیں، کبھی اس کھیت کو منہ مارتے ہیں، اور پیچھے اگر کمہار تگڑا ہو نا، ڈنڈے والا ہو، تو وہ پھر بڑی ناک کی سیٹ پہ جاتے ہیں۔
تو یہ قوم جو ہے نا یہ ڈنڈے کے مارنے والی ہے، ڈنڈا ہی سب سے بڑا پیر ہے۔ تو اگر آپ نے ڈنڈا چلانا ہے نا تو یہ جو صبائیت لیڈر پھیلا رہے ہیں نا، یہ جو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیتے، ان پہ ڈنڈا برسائیں۔ دیکھیں تاریخی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں نا تو کالا باغ ڈیم جو ہے یہ اس کی جو وہ جگہ جو ہے جہاں وہ اس کی جھیل ہے، اس کی نشاندہی سب سے پہلے انگریز نے کی تھی 1873 میں۔ انگریز نے کہا تھا کہ یہاں بہت بڑا قدرتی ذخیرے، پانی کے ذخیرے کا بند بن سکتا ہے، یہ انگریز نے کہا تھا۔ اور اس کے بعد پھر 1950 میں بھی کوشش کی گئی۔ تھوڑی سی میں نے کہا تاریخ پہ بھی نظر ڈال دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر 50 کے بعد تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کی ہسٹری جو ہے وہ بڑی تمسخر امیز ہے، اور اسی کے بارے میں مطلب آئے دن حکومتیں بدلتی تھی، وزیر اعظم بدلتے تھے اور کسی کو کوئی ٹکنے نہیں دیتا تھا۔ اور اسی کے بارے میں وہ انڈیا کے جو وزیر اعظم تھے جواہر لال نہرو، انہوں نے کہا تھا کہ میں تے اونیاں توتیاں نہیں بدلیاں جنیاں پاکستان سے حکومتیں بدل گئیں۔ تو ایوب خان کا جب دور آیا نا تو یہ وہ سنہری دور تھا۔ اگر ہم صنعتی ترقی کے حوالے سے، معاشی ترقی کے حوالے سے اور وہ پاکستان کی جو امیج بلند ہوا اس کے حوالے سے بات کریں تو ایوب خان دور کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی بھی جوڑ نہیں ہے۔ ایک تو 65 کی جنگ جو ہے وہ جیتی گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو ملکی ترقی کے لیے کام ہے نا وہ ایوب خان نے کیا۔ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم تربیلا ڈیم ایوب خان نے بنایا، منگلا ایوب خان نے بنایا، دوسرے بہت سے چھوٹے چھوٹے ڈیم ایوب خان نے بنائے، اور ملک کی جو برآمدات تھی وہ بہت زیادہ ریکارڈ حد تک بڑھی۔ اور ایوب خان جو ہیں وہ کالا باغ ڈیم بھی بنانا چاہتے تھے، لیکن کیا ہوا کہ وہ کتا شروع ہو گیا یار۔ وہ ایک تو ان کے پاس ان سے غلطی ہو گئی کہ معذرت ملت کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑ لیا، اور جو بھی کیا وہ بہرحال ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن اس کی ترقی جو ہے، اس نے جو پاکستان کے لیے کام کیے ہیں اس کو تو یاد کرو۔ ہم ڈکٹیٹر کہتے ہیں، اور ہمارا جو جمہوری بندہ آتا ہے بس وہ اس کی جمہوریت اپنے لیے ہوتی ہے، عوام کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا سیاست میں بڑا مقام ہے، جمہوریت میں بڑا مقام ہے، لیکن وہ آپ کو بتاؤں وہ بڑے ہٹ درم تھے، مخالف کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ وہ بھٹو کو وہ ایوب خان کو ڈیڈی کہا کرتے تھے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ایوب خان دور میں وزیر خارجہ تھے، اور ایوب خان کے ساتھ ان کے اتنے اچھے تعلقات تھے، یا اس کو سیاست سمجھ لیں کہ ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے، اور پھر اس ڈیڈی کے خلاف ہی انہوں نے تحریک چلا دی۔ اور جب یہ ذوالفقار علی بھٹو کا دور آیا ہے نا جی، انہوں نے بڑے بڑے اچھے کام بھی کیے، لیکن ہم ادھر جائیں گے تو وہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو وہ جو ذوالفقار علی بھٹو ہے، سب سے پہلے انہوں نے مخالفت کی کالا باغ ڈیم۔ اور سندھ میں ایک ایسی سوچ ہے کہ ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو کہتا ہے کہ دریائے سندھ جب پنجاب کی زمینوں سے گزرتا ہے نا تو پنجاب والے اس کی جو غذائیت ہے وہ نکال لیتے ہیں، وہ تو پھوکا پانی ہمیں ملتا ہے۔ وہاں کیسی کیسی سائیکی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہی ہم پچھتا رہے ہیں کہ منگلا اور تربیلا ڈیم کیوں بنے ہیں، دریائے سندھ کا پانی تو سارا وہ پنجاب بھی ہی جاتا ہے۔ یعنی یہ صوبائیت ہے، پاکستانیت نہیں ہے۔ اور وہاں کے لوگوں کی سائیکی ان لوگوں نے کیا بنا دی، ان وڈیروں نے۔ اگر آپ پیچھے جائیں تو یہ تو سارے ڈاکو ہیں، راجہ داہر بھی تو سندھی تھا، اور یہ سارے ڈاکو ہیں۔ وہ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کچے کے ڈاکوؤں کا اور پکے کے ڈاکو، یہ سارے ڈاکو ہیں۔ وہاں عوام جو ہے وہ تو بیچاری پسی ہوئی ہے، وہ تو بس سائیں جی کرنے والے لوگ ہیں۔ اور یہاں جو ہے یہ عجیب قسم کی سائیکی موجود ہے کہ سندھی جو ہے وہ کہتا ہے بھی بس سندھی ٹوپی اجرک اور یہ سارا کچھ سب کچھ 76 پونے صدی گزر گئی ہے، وہ ابھی تک پاکستانی نہیں بنا۔ وہ کہتے ہیں جی دریائے سندھ پہ اگر کوئی مزید ڈیم بن گیا تو ہمارے تو جنگلات جو ہیں وہ ویران ہو جائیں گے، ہماری زمینیں بنجر ہو جائیں گی۔ اور یہ نہیں سوچتے کہ دریائے سندھ کے ارد گرد کی کچے کے علاقہ ہے، اور جہاں سارے ڈاکو چھائے ہوئے ہیں، اور کوئی وہاں فصل نہیں ہوتی، کوئی کاشتکاری نہیں ہوتی۔ سندھ میں سب سے بڑا وڈیرا وہ ہوتا ہے جس کی زمینیں ہزاروں ایکڑوں اور وہ کام نہ کرے، جو کام کرتا ہے اس کو تو وہ اپنا وڈیرا ہی نہیں مانتا۔
تو انہوں نے کیا کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے سب سے پہلے مخالفت کی. اور میں ایک چھوٹی سی اور آپ کو بات بتاؤں، اب آپ کی مہربانی ہے، آپ ویڈیو ذرا پوری دیکھے ہیں پھر آپ کو مزہ آئے گا. میں نے حقائق سے پردہ اٹھایا اور میں نے اپنے دل کی باتیں کی ہیں. کسی کو بری لگی ہوں تو میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں، معذرت خواہ. اور میرا خیال ہے ہر جو پکا سچا پاکستانی ہے اس کے ایسے ہی ویوز ہیں، ایسے ہی خیالات. تو بھٹو صاحب سب سے پہلے جمہوری بندے جو ہے وہ جمہوریت کے چیمپئن تو ذوالفقار علی بھٹو تھے، تو انہوں نے مخالفت کی. اور ان کے دور کی ایک میں بات بتاؤں، مجھے ایک سندھی دوست تھے، انہوں نے بتائی عوام سندھ کی بڑی اچھی ہے لیکن وہ وڈیرے جو ہیں انہوں ان کے ذہن خراب کیے. تو اس نے مجھے بات بتائی کہ ایک سندھ کے ایک وڈیرا تھے، تو اس کے گاؤں میں بتی نہیں تھی، بجلی نہیں تھی. تو اس نے کوشش کر کے وہاں بجلی لگانے کے لیے بات کی، اور پھر وہ وہاں کی جو واپڈا والے ہیں انہوں نے کھمبے لگائے. اور کھمبے جو ہیں وہ مین سڑک سے وڈیرا صاحب کے گھر تک لگے. وہ جب ساری تنصیب ہو گئی، تاروں وغیرہ کی تنصیب ہو گئی، تو انہوں نے مین روڈ سائڈ سے نا کنیکشن دینے شروع کر دیے. اور وڈیرا کا گھر تھا آخر پہ. تو جب وڈیرے کا کنیکشن لگایا تو وہ وڈیرا کہنے لگا بھائی یہ آپ نے کیا ظلم کیا ہے، میں تو ایسی بتی نہیں استعمال کر سکتا. پوچھا کیا بات ہے؟ وہ اس نے بتایا کہ بتی تو ساری جھوٹی موٹھی مجھے مل رہی ہے، جھوٹی بتی مل رہی. بھئی سارے میرے مزارے جو ہیں پہلے ان کو بتی ملتی ہے اور اس کے بعد ان کی چھوڑی ہوئی ان کی جھوٹی بجلی جو ہے مجھے مل رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں وہ سارے کنیکشن ختم کیے گئے اور پھر وڈیرے کے گھر سے کنیکشن شروع کیے. یہ تو حالات ہیں. اور اسی طرح کیا ہوا کہ بھٹو صاحب نے مخالفت کی، اور پھر وہ جو سارے صوبے ہیں وہ سارے انہوں نے مخالفت شروع کر دی. کے پی کے والوں نے کہا کہ جی یہ تو پنجاب کا اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے، اس میں تو باول نگر اور باولپور جو ہے وہ آباد ہو جائیں گے، پنجاب کے تو صحرا آباد ہو جائیں گے، تو ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا. تو ہم تو یہ نہیں کر سکتے کہ بھئی اپنا پنجاب ہی سارا کچھ لے جائے. تو پنجاب والوں بیچاروں نے کیا کیا، پنجابی تو ٹگے ہیں نا. تو پنجاب والوں نے کیا کیا، پنجاب والوں نے کہا کہ بھائی ہم رائلٹی کا ہی مسئلہ ہے نا، تو ہم رائلٹی نہیں لیں گے آپ ڈیم کو بننے دیں. تو کے پی کے والے کہنے لگے نہیں جی وہ جھیل تو وہاں جو کالا باغ ہے نا جی، جو علاقہ ہے جہاں وہ ڈیم بننا ہے، اللہ کرے گا بنے گا، وہاں وہ 3 صوبوں کا سنگم ہے. وہ کچھ صوبہ سندھ کا علاقہ ہے، کچھ کے پی کے کا علاقہ ہے، اور زیادہ پنجاب کا علاقہ ہے. 60% جو ہے وہ پنجاب کا علاقہ ہے. تو کے پی کے والوں نے کہا کہ بھائی جھیل تو ہمارے علاقے میں ہے اور ٹربائنیں لگے گی پنجاب کے علاقے میں، اور پنجاب تو پھر پنجاب کیا کرے گا کہ وہ ساری پانی کی غذائیت تو نکال لے گا، پانی تو پھوکا ہو جائے گا اور فائدہ تو پنجاب کو ہوگا. اس طرح سندھ نے کہا جی ہم تو پہلے ہی تربیلا اور منگلہ کو رو رہے ہیں اپنے دریائے سندھ پہ. اور دریائے سندھ کا جو نام ہے، دلیل یہ دی کہ دریائے سندھ کا جو نام ہے وہ سندھ ہے. تو اس سے ہی آپ اندازہ لگا لیں گے یہ تو صرف سندھ کا دریا ہے، اب حسین ہے تو یہ تو صرف سندھ کا دریا ہے. تو آپ اس طرح نہ کریں. تو وہ نہیں مانے. اچھا آپ بلوچستان کی آپ بات لے لیں، بلوچستان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس کا 1 انچ بھی اس میں